ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा ख्याल हर तरफ, तेरा जमाल हर तरफ, तेरा ख्याल हर तरफ, तेरा जमाल हर तरफ, तू ही जवाब है तेरा, तू ही सवाल हर तरफ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं अस्मा आलम मुआविन मौलमा गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल हुडगी तालुक़ा हुमनाबाद ज़िला बीदर आपसे मुखातिब हूँ। आप तमाम को मैं आज के ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इस क्लास से मुस्तफ़ीद होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आज जमात दहुम के क़वाइद पढ़ाने वाली हूँ। जमात दहुम के क़वाइद को तीन नशिस्तों में मैंने तकसीम किया हुआ है। आज इसकी पहली नशिस्त है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क़वाइद किसे कहते हैं। सही ज़ुबान समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कुछ उसूल व ज़वाबित बनाए गए हैं। यही उसूल व ज़वाबित क़वाइद कहलाते हैं। लफ्ज़ क़वाइद क़ायदे की जमा है जिसके मानी उसूल के हैं। ज़ुबान के सही इस्तेमाल के लिए क़वाइद का इल्म ज़रूरी है। माहिरीन लिसानियात ने उर्दू क़वाइद को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला है इल्म हिजा। इल्म हिजा में हुरूफ की शक्ल, तलफ़ुज़ और क़वाइद का तीसरा हिस्सा है इल्म नहव। जमात दहुम में इल्म नहव से ही मुतालिक क़वाइद हैं। इल्म नहव के तहत अल्फाज और जुमलों के बाहमी ताल्लुक़ और जुमले की मजमूई हैसियत से बहस की जाती है। क़वाइद का चौथा हिस्सा है इल्म बयान। इल्म बयान में एक लफ्ज़ के मानी को दिलकश पैराए में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किया जाता है। इसका भी कुछ हिस्सा आपके निसाब में शामिल है। क़वाइद का 5वां हिस्सा है इल्म अरूज़। इल्म अरूज़ वो इल्म है जिसके ज़रिए शेर का वज़न और अरकान की तकरार मालूम की जाती है। इसका भी तारुफ़ आपके निसाब में शामिल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सादा हुरूफ किसे कहते हैं। ज़ुबान मुख्तलिफ़ आवाज़ों का मजमुआ होती है। इन आवाज़ों को लिखने के लिए मुख्तलिफ़ शक्लें या अलामात इस्तेमाल होती हैं। इन्हें हुरूफ कहते हैं। हर्फ की जमा हुरूफ है जिसके लुग़वी माने आवाज़ को ज़ाहिर करने वाले निशान के हैं। उर्दू में हुरूफ के मजमुए को हुरूफ तहजी या हुरूफ हिजा कहते हैं। अब इसके बाद लफ्ज़ क्या चीज़ है वो मालूम करेंगे। सादा आवाज़ों के मेल से अल्फाज बनते हैं। लफ्ज़ के लुग़वी माने हैं कलिमा, बात, वो बामानी कलिमा जो मुँह से निकले, यानी कलिमा वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी हों। मसलन इंसान, इल्म, दरख्त वग़ैरह। इनको मुस्तक़िल कलमा भी कहते हैं। गैर मुस्तक़िल कलिमा वो अल्फाज हैं जो तन्हा कोई ख़ास मानी नहीं देते जब तक कि किसी जुमले या दूसरे अल्फाज के साथ इस्तेमाल ना हों। जैसे का, के, की, ने, को, पर, से वग़ैरह। ये अल्फाज तन्हा कोई माने नहीं दे रहे हैं, ये जुमले में आकर माने देते हैं, जुमलों को माने देते हैं। जैसे कि किताब मेज़ पर है, पर यह तन्हा कोई माने नहीं दे रहा है ये लफ्ज़, लेकिन जुमले में आकर जुमले को माने दे रहा है। अलीफ है, मीम, दाल, ये हुरूफ हैं। हुरूफ के मजमुए से लफ्ज़ अहमद बना। अहमद नेक है, अहमद नेक है जो है ये अल्फाज हैं। ये अल्फाज के मजमुए से जुमला बना है अहमद नेक है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब जुमला किसे कहते हैं हम देखेंगे। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी तरह बात समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। जुमले के लुग़वी माने कलिमों का मजमुआ जो मतलब अदा करे। जैसे रात गुजारी, रात एक लफ्ज़ है, गुजारी एक लफ्ज़ है। ये दोनों के मजमुए से ऐसा जुमला बना जिसे हमें कोई मतलब समझ में आ रहा है। मुनादी हुई, नमाज अदा की और खस्मा ऊँटनी पर सवार हुए।
خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا. یہ چاروں جملے ایسے ہیں جس سے ہمیں کوئی نہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات ہمیں سمجھ میں آ جائے وہ جملہ کہلاتا ہے. جملے کے اجزاء کیا ہیں اب یہ معلوم کریں گے. پہلا ہے مسند الیہ یا مبتدا، دوسرا ہے مسند یا خبر. عزیز طلباء و طالبات، جملے کے یہ دو اجزاء کو آپ اگر اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو آگے کے قواعد سمجھنے کے لیے آپ کو بہت آسانی ہوگی. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مسند الیہ یا مبتدا کسے کہتے ہیں. جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص یا چیز کا ذکر ہو یا وہ جس کی طرف کوئی خبر منسوب ہو یا جس کی بابت خبر دی جائے مسند الیہ یا مبتدا کہلاتا ہے. مثلا خدا رحیم ہے، اس میں خدا کا ذکر ہو رہا ہے، تو مسند الیہ یا مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص یا چیز کا ذکر ہو. یہاں پہ خدا کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ مسند الیہ اور مبتدا ہو گیا. اب اس کے علاوہ مسند یا خبر کسے کہتے ہیں یہ معلوم کریں گے. جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص یا چیز کے بارے میں کہا جائے یا جو کچھ مبتدا کے بارے میں کہا جائے مسند یا خبر کہلاتا ہے. مثلا خدا رحیم ہے، اس میں خدا کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ رحیم ہے. تو یہ رحیم ہے جملے کا وہ حصہ ہے جسے مسند یا خبر کہتے ہیں. کے ذریعے سمجھیں. مسند الیہ اور مسند کو اور وضاحت سے ہم اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. بچہ خوبصورت ہے، اس جملے میں بچے کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، تو بچہ مسند الیہ ہو گیا. بچے کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ خوبصورت ہے. تو بچے کے بارے میں جو کہا جائے گا جملے کا وہ حصہ مسند کہلائے گا. احمد آیا، احمد کے بارے میں کیا بولا جا رہا ہے؟ وہ مسند ہے، آیا. فاطمہ، اس جملے میں فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے تو فاطمہ کیا ہو گیا؟ مسند الیہ ہو گیا. فاطمہ کے بارے میں جو ذکر ہوگا وہ مسند، یعنی کہ فاطمہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ پڑھ رہی ہے، فاطمہ پڑھ رہی ہے، تو یہ مسند ہو گیا ہے. صورت کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد جملہ اور ایک ہے مرکب جملہ. اب ہم مفرد جملہ اور مرکب جملہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے. مفرد جملہ وہ جملہ ہے جو ایک ہی مسند الیہ اور مسند سے بنا ہو. جیسے رات گزاری، یہاں پہ رات مسند الیہ ہے، گزاری مسند ہے. منادی ہوئی، منادی مسند الیہ، ہوئی مسند. بچہ خوبصورت ہے، سورج روشن ہے. ان جملوں میں ایک مسند الیہ اور ایک مسند بیان کیا گیا ہے تو یہ چاروں جملے کیا ہو گئے؟ مفرد جملے ہو گئے ہیں. مفرد جملے میں مسند الیہ اور مسند کو ہم یہاں پہ اور وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. رات گزاری، رات مسند الیہ ہے اور گزاری مسند ہے. منادی ہوئی، منادی مسند الیہ، مسند ہوئی. بچہ مسند الیہ، خوبصورت ہے مسند. سورج مسند الیہ، روشن ہے مسند. اب اس کے بعد مرکب جملہ کسے کہتے ہیں یہ معلوم کریں گے. مرکب جملہ وہ جملہ ہے جو دو مفرد جملوں سے بنا ہے. جیسے نماز ادا کی اور خصواں اونٹنی پر سوار ہوئے، خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا. احمد کھیل رہا ہے اور حامد پڑھ رہا ہے. عزیز طلباء و طالبات، ان تینوں جملوں میں دو مفرد جملے ہیں. ہر جملے میں دو مفرد جملے ہیں. دو مفرد جملوں کو ملا کر ایک مرکب جملہ بنایا گیا ہے. تو مرکب جملہ وہ جملہ ہے جو دو مفرد جملوں سے مل کر بنتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، مرکب جملے کی چند اور مثالیں ہم یہاں دیکھیں گے اور اسے وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. نماز ادا کی، یہ ایک مکمل مفرد جملہ ہے، حرف عطف اور ہے. خصواں اونٹنی پر سوار ہوئے، یہ بھی ایک پورا مکمل مفرد جملہ ہے. تو دو مفرد جملوں سے مل کر یہ ایک مرکب جملہ بن گیا ہے. نماز ادا کی اور خصواں اونٹنی پر سوار ہوئے، یہ ایک مرکب جملہ ہو گیا ہے.
خدا کا پیغام پہنچا دیا، یہ ایک مفرد جملہ ہے، حروف عطف ہے، اور اپنا فرض ادا کر دیا، یہ بھی ایک مفرد جملہ ہے۔ دو مفرد جملوں سے مل کر ایک یہ مرکب جملہ بن گیا ہے۔ احمد کھیل رہا ہے اور حامد پڑھ رہا ہے، یہ بھی دو مفرد جملوں سے مل کر ایک مرکب جملہ بن گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک چھوٹی سی ہم سرگرمی کریں گے جس میں آپ کو پہچاننا ہے کہ مفرد جملہ کون سا ہے اور مرکب جملہ کون سا ہے۔ درج ذیل جملوں میں سے مفرد جملہ اور مرکب جملوں کی نشاندہی کیجیے۔ رات گزاری، آپ غور کیجیے کہ اس میں ایک مسند ہے اور ایک مسند ہے، تو ایک جملہ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا یہ جملہ؟ مفرد جملہ۔ نماز ادا کی اور خصماں اونٹنی پر سوار ہوئے، اس میں یہ ایک مفرد جملہ ہے اور کے بعد اور ایک مفرد جملہ ہے، تو دو مفرد جملوں سے مل کر ایک جملہ بنا ہے، تو یہ مرکب جملہ ہو گیا ہے۔ منادی ہوئی، یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ مفرد جملہ۔ خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا، یہ دو مفرد جملوں سے مل کر بنا ہے، تو لہٰذا یہ مرکب جملہ ہو گیا۔ احمد کھیل رہا ہے اور حامد پڑھ رہا ہے، یہ جملہ بھی دو مفرد جملوں سے مل کر بنا ہے، تو لہٰذا یہ بھی مرکب جملہ ہو گیا۔ احمد آیا اور حامد چلا گیا، یہ بھی دو مفرد جملوں سے مل کر بنا ہے، تو یہ بھی مرکب جملہ ہو گیا۔ گھوڑا تیز دوڑتا ہے، اس میں صرف ایک مسند ہے اور ایک مسند ہے، تو یہ مفرد جملہ ہو گیا۔ ادیبہ پڑھ رہی ہے، ادیبہ کے اس جملے میں کسی ایک کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے، تو ایک ہی مسند ہے اور ایک مسند ہے، تو یہ مفرد جملہ ہو گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے۔ درج ذیل ہر سوال کے 4 متبادل درج ہیں، مناسب جواب کا انتخاب کیجیے۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے کہلاتا ہے۔ اے جملہ، بی مجموعہ کلام، سی مجموعہ الفاظ، ڈی محاورہ۔ اس کا صحیح جواب جملہ، الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ رات گزاری، یہ جملہ مفرد جملہ کہلاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اے اس میں صرف 2 الفاظ ہیں، بی رات واحد ہے، سی مختصر بات کہی گئی ہے، ڈی اس میں صرف ایک مسند اور ایک مسند الیہ ہے۔ رات گزاری کس وجہ سے یہ مفرد جملہ ہو گیا ہے؟ اس میں صرف ایک مسند الیہ اور ایک مسند ہے۔ صورت کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ اے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ، بی جملہ انشائیہ اور جملہ اسمیہ، سی جملہ مرکب اور جملہ فعلیہ، ڈی جملہ مفرد اور جملہ مرکب۔ صورت کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ جملہ مفرد اور جملہ مرکب۔ خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا، یہ مرکب جملہ کہلاتا ہے کیونکہ اے اس میں ایک مسند اور ایک مسند الیہ ہے، بی اس میں بہت سے الفاظ ہیں، سی یہ طویل جملہ ہے، ڈی یہ 2 مفرد جملوں سے بنا ہے۔ کس وجہ سے یہ مرکب جملہ کہلا رہا ہے؟ یہ 2 مفرد جملوں سے بنا ہے، ان میں مرکب ہے۔ کون سا جملہ اس میں مرکب ہے آپ کو بتانا ہے۔ اے عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، بی تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا تم پر، سی اپنے غلاموں کے حق میں انصاف کرو، ڈی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ یہ چاروں میں کون سا جملہ مرکب جملہ ہے؟ تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا تم پر۔ صورت کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، مفرد جملہ اور مرکب جملہ۔ اب اس کے بعد مفرد جملے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہے جملہ فعلیہ۔ اب مفرد جملے کی یہ جو 2 قسمیں ہیں، اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے کہ کس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ اور کسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ، اس کی تفصیل ہم معلوم کریں گے۔ مفرد جملے کی یہ جو 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اس کی تعریف پڑھنے سے پہلے اب سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوگا کہ اسم کسے کہتے ہیں؟
آپ نے ابتدائی جماعتوں میں اسے پڑھا ہوگا، اعادے کے طور پہ میں اور یہاں پہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، کسی شخص، جانور، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے، اس کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو اب جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جو ایسا جملہ جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں، یعنی جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص یا چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی اسم ہو، اور اس شخص یا چیز کے بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ بھی اسم ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اسم سے متعلق اسم کی تمام قسمیں، یعنی کہ وہ ضمیر، صفت وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ ایسا جملہ جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر، بدایوں خدامت پسند شہر ہے، اماں ملازمہ تھیں، خود نوشت سوانح ایک نثری صنف ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تینوں جملوں میں مسند الیہ اور مسند اسم ہیں۔ بدایوں خدامت پسند شہر ہے، یہ جو جملہ ہے، بدایوں بھی اسم ہے، شہر بھی اسم ہے، اماں اسم ہے، ملازمہ اسم ہے، خود نوشت سوانح یہ بھی اسم ہے، اور نثری صنف یہ بھی اسم ہے۔ جملہ اسمیہ کے بعد میں جو ہے، تھی اور ہے جو باقی بچا ہے، اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ جس جملے میں فعل ناقص ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اب فعل ناقص کیا ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس کا فاعل اور مفعول معلوم نہ ہو بلکہ وہ اسم اور خبر کا خواہاں ہو۔ اس جملے میں فاعل بھی نہیں رہتا ہے اور مفعول بھی نہیں رہتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں؟ فعل یعنی کام، فاعل کام کرنے والا، مفعول کام کا اثر جس پر پڑتا ہے۔ تو یہ اس جملے میں کام کرنے والا اور کام کا اثر جس پہ پڑتا ہے وہ دونوں نہیں ہوتے بلکہ اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے۔ اسم بجائے فاعل کے مبتدا کہلاتا ہے، یعنی جس کے بارے میں کچھ ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ وہ شخص کوئی کام نہیں کرتا رہتا ہے بلکہ اس کا صرف ایک نام آتا ہے، وہ فاعل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اسم ہوتا ہے اور مبتدا کہلاتا ہے۔ اور جملے کا باقی جو حصہ ہے وہ جو ہے خبر یا اسم کہلاتا ہے، اسے ہم فعل ناقص کہیں گے۔ جیسے کہ اب یہاں پہ دیکھیے، بدایوں کیا ہے، یہ مسند الیہ اسم ہے، مسند خدامت پسند شہر ہے فعل ناقص، خود نوشت نثری صنف ہے فعل ناقص ہے یہاں پہ، اماں ملازمہ تھیں، یہاں پہ تھیں فعل ناقص ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر فعل ناقص پر کون کا سوال کریں گے تو مبتدا نکل آتا ہے۔ جیسے کون ملازمہ تھیں، کون سے سوال کرنے سے کیا نکل آ رہا ہے، مبتدا معلوم ہو جاتا ہے۔ اماں ملازمہ تھیں، اماں کیا ہو گیا، یہ مبتدا۔ اگر فعل ناقص پر کیا کا سوال کریں تو خبر نکل آتا ہے۔ جیسے اماں کیا تھیں، اماں ملازمہ تھیں، یہاں پہ ملازمہ کیا ہے، یہ خبر ہے۔ جملہ اسمیہ کی اور چند مثالیں دیکھیں گے ہم۔ اللہ ایک ہے، اللہ یہاں پہ اسم ہے، ایک یہ جو ہے صفت عددی ہے فعل ناقص۔ زید قابل ہے، یہاں پہ زید بھی جو ہے اسم ہے اور قابل یہ صفت ہے، اسم کی یہ بھی ایک قسم ہے لیکن یہاں پہ فعل نہیں ہو رہا ہے فعل ناقص۔ ملکہ خوبصورت ہے، ملکہ مسند الیہ ہے اور اسم ہے، خوبصورت بھی جو ہے یہ مسند اور اسم بھی ہے لیکن یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جو ہے فعل ناقص ہے۔ پانی ٹھنڈا ہے، پانی مسند الیہ اسم ہے، ٹھنڈا مسند یہ بھی اسم ہے اور ہے جو ہے فعل ناقص ہے۔ آم میٹھے ہیں، آم بھی جو ہے اسم ہے، میٹھے یہ بھی اسم ہے اور ہیں
फेल नाकिस। चांद मुनव्वर है, चांद इस्म है, मुनव्वर ये भी जो है इस्म है फेल नाकिस। अजीज तलबा व तालिबात, जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैह इस्म होता है और मुस्नद भी इस्म होता है। यहाँ पे इस्म की तमाम किस्में आएंगे, उसमें सिफत भी आएगा, ज़मीर भी हो सकता है। अजीज तलबा व तालिबात, अब हम जुमला फेलिया किसे कहते हैं वो मालूम करेंगे। पहले सबसे पहले फेल किसे कहते हैं ये देखिए, वो कलीमा जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो, इसमें कोई ना कोई ज़माना पाया जाता है। मसलन अहमद ख़त लिख रहा है, लिखना क्या है, एक काम है, तो ये जुमला फेलिया हो गया। लिखना फेल है। फाइल काम करने वाला फाइल, मसलन अहमद ख़त लिख रहा है, लिखने का काम कौन कर रहा है, अहमद कर रहा है, तो अहमद फाइल हो गया। मफूल वो इस्म जिस पर कोई फेल वाक़े हो, जिस पर फेल का असर पड़े। मसलन अहमद ख़त लिख रहा है, इसमें फेल का असर किस पर पड़ रहा है, काम किस पर किया जा रहा है, ख़त पर किया जा रहा है, तो मफ़ऊल जो है ख़त है इस जुमले में। अब जुमला फेलिया किसे कहते हैं देखेंगे। जुमला फेलिया वो जुमला है जिसमें मुस्नद इलैह इस्म और मुस्नद फेल होता है। जैसे बच्चों ने पोटली खोली, अम्मा लाठी के सहारे चलती थीं, नासिर घूम घाम कर आया। अजीज तलबा व तालिबात, इन जुमलों में कोई ना कोई काम हो रहा है, इस लिहाज से ये जुमले फेलियाँ हैं। यहाँ पे मुस्नद इलैह इस्म है, मुस्नद फेल है। जैसे कि बच्चा, अम्मा, नासिर ये इस्म है। पोटली खोली, चलती थी, घूम घाम कर आया, इससे जाहिर हो रहा है कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो ये फेल हो गए हैं। तो इस लिहाज से ये तीनों जुमले फेलियाँ हैं। मुस्नद इलैह और मुस्नद यहाँ पे इस्म और फेल हैं, ये किस तरह हैं देखेंगे। इसमें बच्चों जो है इस्म है, मुस्नद इलैह है, इस्म है। उन्होंने पोटली खोली, खोलना क्या है, ये फेल है। अम्मा इस्म है, चलती थी ये जो है फेल है। नासिर इस्म है, आया फेल है। खोली, चलती, आया, इन अल्फाज से जाहिर हो रहा है कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो जुमले का ये जो दूसरा हिस्सा है मुस्नद, इसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो ये जुमले फेलिया हो गया है। जुमले फेलिया की चंद और मिसालें देखेंगे। मुबश्शिर ने हम्द सुनाई, हम्द सुनाने का इस जुमले में काम हो रहा है, इस लिहाज से ये जुमले फेलिया है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान दी, बच्चे स्कूल की तरफ चले। नदियाँ ज़मीन को सैराब करती हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन जुमलों में मुस्नद इलैह इस्म और मुस्नद फेल है, ये देखेंगे अब हम। मुबश्शिर जो है नाम है, ये जो है इस्म हो गया। मुबश्शिर ने हम्द सुनाई, सुनाना क्या है, फेल है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इस्म है, उन्होंने अज़ान दी, देना क्या है, फेल है। बच्चे इस्म है, चले फेल है। नदियाँ इस्म है, सैराब करती थी, जुमले में क्या था, नदियाँ सैराब करती हैं, सैराब करना क्या है, फेल है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी हम देखेंगे कि तौसी क्या चीज़ है। मुब्तदा और ख़बर की वजाहत या सराहत के लिए भी बाज़ अल्फाज लाए जाते हैं, उनको तौसी कहते हैं। जैसे ज़ोहरा का भाई, ये है तौसी मुब्तदा, यानी मुब्तदा की वजाहत के लिए ये अल्फाज आए हैं। नासिर के से पहले ये अल्फाज आए हैं। नासिर जो है ज़ोहरा का भाई है, ये मुब्तदा की वजाहत के लिए लाए गए हैं अल्फाज, तो ये तौसी मुब्तदा हो गए। घूम घाम कर, ये खबर की तौसी है। नासिर आया जुमला है, नासिर की वजाहत के लिए है ज़ोहरा का भाई, तो तौसी मुब्तदा हो गया। आया की वजाहत के लिए घूम घाम कर हो गया है, तो ये तौसी खबर है। जिस जुमले में
فعل لازم یا فعل متعدی ہو وہ جملے فعلیہ کہلاتا ہے. یہاں پہ غلطی سے اسمیہ آ گیا ہے، فعلیہ آنا چاہیے تھا. جس جملے میں فعل لازم یا فعل متعدی ہو وہ جملے فعلیہ کہلاتا ہے. عزیز طلبہ و طالبات آپ نوٹ کر لیجئے، یہاں غلطی سے اسمیہ آیا ہے، یہاں پہ فعلیہ ہونا چاہیے. اب فعل لازم کیا چیز ہے دیکھیں گے. لازم کے لغوی معنی ہیں چمٹا ہوا، وابستہ، ملحق. فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر پورا مطلب ادا کرتا ہے اور مفعول کی ضرورت نہیں رہتی. آپ نے ابھی پہلے پڑھا فعل، فاعل اور مفعول کسے کہتے ہیں. تو فعل لازم ایسا ہے جس میں مفعول نہیں ہوتا. مفعول کیا چیز ہے؟ جس پر کام کا اثر پڑ رہا ہو. اس میں صرف فعل ہوتا ہے اور فاعل ہوتا ہے. فعل لازم کے معنی ہی ہے چمٹا ہوا، وابستہ. چونکہ یہ فعل فاعل کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، مفعول کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اسے فعل لازم کہتے ہیں. مثلا بلی بیٹھی ہے. بلی جو ہے فاعل ہے، بیٹھنا فعل ہے. بیٹھنے کا اثر کسی بھی چیز پر نہیں پڑ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ اس جملے میں مفعول نہیں ہے. بچہ روتا ہے. بچہ فاعل ہے، رونا فعل ہے، اس جملے میں بھی مفعول نہیں ہے. احمد آیا. احمد فاعل ہے، آنے کا کام کر رہا ہے احمد. احمد فاعل ہے، آیا فعل ہے، یہاں پہ بھی کوئی مفعول نہیں ہے. جیسا کہ اس میں دیکھیے آپ، فاعل جو ہے بلی، بچہ، احمد فاعل ہے. فعل کیا ہے؟ بیٹھی ہے، روتا ہے، آیا فعل ہے. اس میں مفعول نہیں ہے. تو جس میں مفعول نہ ہو وہ فعل لازم ہے. فعل کے ساتھ کیا سے سوال کرنے پر اگر جواب نہیں ملتا تو وہ فعل لازم ہے. جیسا کہ بلی کیا بیٹھی ہے، بچہ کیا روتا ہے، جواب نہیں مل رہا ہے. بلی کیا بیٹھی ہے، کیا کا جواب نہیں مل رہا ہے. بچہ کیا روتا ہے، کیا کا جواب نہیں مل رہا ہے. اگر اس کا جواب نہیں مل پایا تو وہ فعل لازم ہے. گویا فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل پر تمام ہو جائے اور مفعول کو نہ چاہے. فعل متعدی، اس کے کیا معنی ہیں؟ حد سے بڑھنے والا. فعل متعدی وہ فعل ہے جس کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑے. یعنی یہ فعل جو ہے فاعل اور فعل دو ہی نہیں رہتے، بلکہ یہ حد سے بڑھ کر کیا چاہتا ہے؟ مفعول بھی چاہتا ہے. جیسے شیر نے کتے کو مارا. میں نے 2 گاڑیاں خریدیں. فاطمہ خط لکھ رہی ہے. اس میں شیر، میں، فاطمہ جو ہے یہ فاعل ہیں، مارنا، خریدنا، لکھنا یہ فعل ہیں. یہ تینوں فعل کا اثر کسی نہ کسی چیز پر پڑ رہا ہے. مارنے کا اثر کتے پہ پڑ رہا ہے، خریدنے کا اثر گاڑیوں پہ پڑ رہا ہے، لکھنے کا اثر خط پہ پڑ رہا ہے. تو اس میں مفعول موجود ہے، اس وجہ سے یہ فعل متعدی ہیں. جیسے کہ شیر کتے مارا. اب یہاں پہ شیر نے کتے کو مارا. شیر جو ہے مارنے کا کام کر رہا ہے تو یہ فاعل ہوا. مارنے کا اثر کتے پہ پڑ رہا ہے تو یہ مفعول ہو گیا. مارا فعل ہے. اسی طرح سے میں نے گاڑیاں خریدیں. میں جو ہے خریدنے کا کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں جو ہے یہ فاعل ہو گیا. مفعول جو ہے خریدنے کا اثر گاڑیوں پہ پڑ رہا ہے، اس وجہ سے مفعول ہو گیا ہے. یہ خریدنا فعل ہو گیا ہے. فاطمہ خط لکھ رہی ہیں. لکھنے کا کام فاطمہ کر رہی ہے تو وہ فاعل ہے. لکھنے کا اثر خط پہ پڑ رہا ہے، وہ مفعول ہے. لکھ رہی ہے فعل ہے. فعل کے ساتھ کیا لگا کر سوال کرنے پر جو جواب ملے گا عموماً وہی مفعول ہوتا ہے. مثلا لڑکا کیا لکھ رہا ہے. کیا سے سوال کر رہے ہیں؟ لڑکا خط لکھ رہا ہے. تو کیا کا جواب خط کے ساتھ مل گیا ہے، اس وجہ سے خط کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. اگر جملے میں مفعول ظاہر یا پوشیدہ طور پر ہے تو اس جملے کا فعل فعل متعدی ہی ہوتا ہے. لڑکا لکھ رہا ہے، یہاں پہ کیا لکھ رہا ہے؟ پوشیدہ ہے، لیکن یہ جملہ فعل متعدی ہی ہے. اس میں اس جملے میں مفعول پوشیدہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ فعل متعدی ہی ہے. عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص کیا ہیں اس کو دیکھیں گے. فعل لازم وہ فعل جو فاعل پر تمام ہو جائے اور مفعول کو نہ چاہے. فعل متعدی وہ فعل جو
فاعل سے بڑھ کر مفعول پر تمام ہو. فعل ناقص وہ فعل جس کا فاعل اور مفعول معلوم نہ ہو بلکہ اسم اور خبر کا خواہاں ہو. فعل لازم اور فعل متعدی ہوں گے تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے. فعل ناقص اگر ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، ایک سرگرمی کریں گے. مفرد جملے کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2، 3، 4، 5. مفرد جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جس جملے میں مسند الیہ اور مسند اسم ہو وہ جملہ کہلاتا ہے. مفرد جملہ، مرکب جملہ، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. دونوں بھی اگر اسم ہو تو ظاہر ہے وہ جملہ اسمیہ ہے. اماں گھر کی ملازمہ تھیں، اس جملے میں مسند ہے. اماں ملازمہ گھر کی تھیں. عزیز طلباء و طالبات، غلطی سے یہاں پہ اماں کو نشاندہی کی گئی ہے. اماں جو ہے یہاں پہ مسند الیہ ہے. مسند الیہ کیا ہے؟ جس میں کسی شخص یا چیز کا ذکر ہو. لیکن یہاں پہ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ مسند کیا ہے؟ تو مسند کسے کہتے ہیں؟ جملے کا وہ حصہ جس میں کسی شخص یا چیز کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. یہاں پہ اماں کے بارے میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ ملازمہ تھیں. تو اس کا صحیح جواب ہونا چاہیے تھا ملازمہ. غلطی سے یہاں پہ اماں کی نشاندہی کی گئی ہے. ممبئی جدت پسند شہر ہے، اس جملے میں فعل ناقص ہے. یہ بہت ہی آسان ہے. فعل ناقص جملے اسمیہ میں موجود ہوتا ہے. ممبئی جدت پسند شہر ہے، اس میں فعل ناقص ہے. بچے اسکول کی طرف، قواعد کے اعتبار سے اس جملے میں فعل ہے. بچے اسکول کی طرف چلے، اس میں کیا ہے؟ فعل. چلنا فعل ہے. ان جملوں میں جملہ فعلیہ ہے. ہندوستان مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے. اردو شیریں زبان ہے. ندیاں زمین کو سیراب کرتی ہیں. نوجوان ملک کی طاقت ہیں. یہ چاروں جملوں میں کس جملے میں کام ہو رہا ہے؟ ندیاں سیراب کرتی ہیں. ندیاں زمین کو سیراب کرتی ہیں، یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے. عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو یہ قواعد اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوں گے. اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے.